वेलकम बैक। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने 4 रोजा जंग में भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में भी फतह नसीब होगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की कामयाबी पर मोहर साबित कर दी। अमरीकी सदर मुतादिद बार भारत के तैयारे गिराने का जिक्र कर चुके हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की बहादुरी, शाहीनों की शानदार कारकर्दगी और अफवाज ने अल-फतह मीज़ाइल हिंदुस्तान के अंदर जाकर दागे। 4 रोज की जंग में हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिरी। आपको बताते चलें, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए हैं। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की कामयाबी पर मोहर साबित कर दी है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की बहादुरी, शाहीनों की शानदार कारकर्दगी और अफवाज ने अल-फतह मीज़ाइल हिंदुस्तान के अंदर जाकर दागे। 4 रोज की जंग में हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिरी। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज्जत से नवाजा है आज, ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अल-फतह मिज़ाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। तो ये क्या था? ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़यादत। बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज फतह अता फरमाई है, ये उस मालिक का करम और पाकिस्तान की अफवाज की दलेरी, पाकिस्तान को जो फतूहात मिली। इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह माशी मैदान में भी हम दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने में महव हैं। यह मुसलसल मेहनत का नाम है, शबाना रोज़ मेहनत का नाम है। आज जहाँ पर अगर बाग में ये दानिश स्कूल बन रहा है तो मकबूजा कश्मीर के बच्चे और बच्चियाँ भी, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि एक दिन आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे और इन दानिश गाहों में मकबूजा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। मार्का हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट और भारत का हकायक मनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाइस बन गया। But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. अब आपको बताएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफीर ने कलअदम TTP को खतरा करार दे दिया।
کہا افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. طالبان حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کو لاجسٹک سپورٹ اور تعاون فراہم کر رہی ہے. کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان میں متعدد حملے کیے جن کے نتیجے میں پاکستان کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان برداشت کرنا پڑا. یہ صورتحال نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے. عالمی برادری اس بڑھتے ہوئے خطرے کا سنجیدگی سے نوٹس لے. اور اب آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان رجیم نے ملک کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک کا افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کے غاصب افغان طالبان پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار. عالمی برادری افغان طالبان رجیم کو عالمی فورمز میں بلانے اور تعلقات قائم کرنے سے مکمل طور پر گریزاں. افغان جریدے طلوع نیوز کے مطابق ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں افغانستان کو ایک بار پھر مدعو کیا گیا. اجلاس میں افغانستان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا. اقتصادی امور کے ماہر عبدالظہور مدبر کے مطابق افغانستان گڈ ٹرانزٹ کوریڈور کی اہمیت کے باوجود شدت پسندانہ پالیسیوں کے باعث اجلاس میں شریک نہیں کیا گیا. خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات ہوئی. اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برسلز میں پاکستان ہاؤس میں منعقدہ عشائیے کے دوران ملاقات کی. باہمی تعلق اور مستقبل کے تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. تجارتی شراکت، معاشی تعاون اور سیاسی روابط کے فروغ سے متعلق بھی مختلف تجاویز پر بات چیت کی گئی. اور اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر سے سری لنکا کے نائب وزیر برائے امور نوجوانوں کھیل کی ملاقات. کرکٹ کے فروغ، کھیلوں میں باہمی تعاون اور دو طرفہ روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال. وفاقی وزیر نے کھیلوں میں تعاون کے فروغ پر سری لنکا کی حکومت اور قیادت کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان خطے میں سپورٹس ڈپلومیسی کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے. امید ہے یہ دورہ دو طرفہ تعلقات خصوصاً کھیلوں اور نوجوانوں کے شعبے میں نئی راہیں کھولے گا. وفد نے پاکستان کی میزبانی کے اعلیٰ معیار اور اسپورٹس ڈپلومیسی کے فروغ کے عزم کو سراہا. سری لنکن وفد ٹرائی نیشن سیریز کے میچز بھی دیکھے گا. اب بات کریں گے اہم بل کی منظوری کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی میں بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق اہم قانون ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 منظور کر لیا گیا. گالی دینا جرم قرار. اب بل کا مسودہ سینٹ میں پیش ہوگا. بل میں بیوی بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا جرم قرار دے دیا گیا. متن کے مطابق جذباتی نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا. مرتکب افراد کو 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا. معذور افراد یا بزرگ افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم ہوگا. بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا. بل کا اطلاق بیوی، بچوں، گھر کے بزرگ افراد، لے پالک، ٹرانسجینڈر جو ایک ساتھ رہتے ہوں ان پر ہوگا. اور اب خبر شامل کریں گے. الیکشن کمیشن نے حویلیاں جلسے میں دیے گئے متنازع بیان کا نوٹس لے لیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ضمنی انتخابات کی امیدوار شہرناز عمر ایوب کی طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کے مطابق اپنے خطاب کے دوران انہوں نے ضلع انتظامیہ، پولیس اور الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکیاں دی اور جلسے میں موجود عوام کو اکسانے کی کوشش کی. اس موقع پر ان کے ساتھ ایک مفرور مجرم بھی موجود تھا جس کی اہلیہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کی باز گشت کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے میر سرفراز بگٹی کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپنی ہی جماعت کے اراکین اسمبلی چھوڑنے لگے. پیپلز پارٹی کے ایم پی میر لیاقت لہری بھی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی تصدیق کرتے ہیں.
اور اب آپ کو بتائیں گے صادق عمرانی کے بیان پر صوبائی وزیر علی حسن زہری کا رد عمل سامنے آ گیا۔ علی حسن زہری کی میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کون لگے گا، فیصلہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، فریال تالپول کریں گے، صادق عمرانی کی مرضی کا سیکرٹری لگا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ہٹانے کی۔ ابھی جو فیصلہ کریں گے تو پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کریں گے، ابھی بھی فریال صاحب کریں گے۔ ایسی کوئی صداقت نہیں ہوگا اب چیف منسٹر کو ہٹانے کی، بس یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ضرور اسی پہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ جو فیصلہ ہوگا پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، چیئرمین صاحب کریں گے۔ میرے عمرانی صاحب کی بس میں نئی چیزیں نہیں ہیں۔ صادق عمرانی صاحب نے جو بیان دیا ہے میرے خلاف، جو میرے متعلق وہ کیا تھا، اس کا سیکرٹری صاحب چینج ہوا ہے مہینے میں 3 بار، ڈپٹی کمشنر چینج ہوا ہے، اس کا ایس ایس پی چینج ہوا ہے۔ وہ اپنے خوش کرنے کے لیے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو خوش کرنے کے لیے اس نے بیان دے دیا ہے۔ یہ فیصلے جو ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، اپنا چیئرمین صاحب کریں گے، ضرور اسی پہ کچھ ہوگا، ڈبیٹ وہ ضرور ہونا ہے ہونی، اور یہ کچھ دنوں میں پریزیڈنٹ صاحب ملک سے باہر آئیں گے تو کوئی فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پارٹی سے آپ کو پتہ ہے جو آپ کو جو چیز چاہیے ان کو، تو وہ اپنے سیکرٹری کے مفاد کے لیے سیکرٹری واپس کرانا ہے، اپنا ڈی پی او واپس کرانا ہے، وہ اپنا ڈی سی واپس کرانا ہے، اس کو سی ایم سے فنڈ سے لینا ہے۔ اسی لیے اس نے بیان دیا ہے۔ میں نے تو کل سے کسی کے خلاف بیان ہی نہیں دیا، یہ چیزیں چل رہی تھی، میرے کہیں تو کوئی بیان نہیں چلا ہے۔ ابھی ان لوگوں نے میرے خلاف بیان دیا ہے، مجھے اپنے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، میں اسی لیے بیان دے رہا ہوں۔ اور سی ایم صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس نے بیان دیا ہے۔ میرا جو اللہ نے لکھا ہوگا سب کے لیے، جس کے لیے لکھا ہوگا وہ وہی کرے گا، جو میرا رب کرے گا بہتری کرے گا، جو میرا رب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں کون ہوتا ہوں، کرنے والا اسی کی ذات ہے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، صرف لڑائی ہماری پارٹی کے کام نہیں ہو رہے تھے اسی پہ لڑائی ہے، کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے کارکنوں کے جو کام نہیں ہو رہے ہیں، وہاں نوکری نہیں مل رہے، کسی کو 28 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے میئر کا الیکشن ہے، اسی میں ہمارا پارٹی کہیں بھی آن بورڈ نظر نہیں آ رہے۔ آپ خود کوٹیا سے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہیں پارٹی نظر آ رہی ہے آپ کو ہماری وہاں کوٹیا میں؟ کہیں کو کارنر میٹنگ ہے، یا کہیں کوئی فنکشن ہے، کہیں کوئی جلسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نون والے نظر آ رہے ہیں، دوسری پارٹی آ رہے ہیں، ہم بالکل ہم زیرو ہیں وہاں۔ ایجنڈا میں نے بتا دیا نا، اس کو اپنا سیکرٹری واپس کرنا ہے، وہ ڈی پی او واپس کرنا ہے، اس کو سی ایم سے فنڈ لینے ہیں۔ دوسرے ایم پی ایس نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے ایم پی ایس اس میں ہمارے 16-17 ایم پی ایس ہے۔ کسی نے کوئی بیان تو نہیں دیا صادق عمرانی کے فیور میں اس کے علاوہ؟ ہمارے ساتھ نون پہ ہیں، ہمارے پاس دوسری پارٹیاں پہ ہیں، ہم ملا کے کولیشن ہماری گورنمنٹ ہے، اور دوسری طرف سے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ عمرانی صاحب نے بیان دیا ہے، تو عمرانی صاحب نے بیان دیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہو، صرف اپنے سی ایم صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سینئر ہے، میں اس کے ساتھ مل بیٹھوں گا، مجھے کوئی اس سے نہیں ہے، شکوا نہیں ہے، وہ ہمارے سینئر ہے۔ پر اس نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، اس نے میں جانتا ہوں، میں بھی نہیں جانتا ہوں، وہ بھی کارکن ہے، میں بھی کارکن ہوں۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا کی سربراہی میں خواتین اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور فلاح و بہبود سے متعلق اقدامات کرنے کی تجویز پر تفصیلی غور ہوا۔ کہا خواتین کی قیادت اور فیصلہ سازی میں مؤثر شمولیت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خواتین اراکین اسمبلی کی تجاویز بجٹ اور پالیسی سازی میں شامل کی جائیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے لڑنے کی باتیں آپس میں ہی ایکا نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں واضح تفریق نظر آنے لگی۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اے اور بی ٹیم بن گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس میں الگ چہرے، خالد مقبول صدیقی کا پریس کانفرنس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور فاروق ستار کے ہمراہ طاقت کا مظاہرہ۔ پریس کانفرنس کے دوران کارکنوں کی بڑی تعداد کا خالد مقبول صدیقی کے حق میں نعرے۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے مخالفین کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں گے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی پر 17 سالہ قبضے کو ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی دھواں دھار پریس کانفرنس، کہا کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کو آئین کے مطابق ان کے حقوق دیے جائیں۔ آج ایوان میں ایک جماعت کے سوا تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے میئر کو طاقت دیں۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے۔ کراچی
सिंध के बजट का 97% देता है। अगर अदालतें भी इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाने का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से हमें अंदाजा हुआ कि एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है और वो उसके मुस्तकबिल पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थीं, अपने जाती और सियासी मफादात के बारे में मुज़ाकरात कर रही थी, वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही शर्त रखी थी 26वीं तरमीम के वक्त भी, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न जाती तौर पे, न सियासी तौर पे, न तंजीमी तौर पर। आप पाकिस्तान के अवाम को उसका हक जो आइन में दर्ज है वो दें। पानी पीने का पानी हो, निकासी आब हो, सड़कें हो, गलियां हो, उसकी तामीर करने का हक उनको, उनकी तामीर ही नहीं, उसकी तामीर करने का हक गली और मोहल्ले के लोगों को। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान की अवाम समेत किसी को जरूरत नहीं है जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच पाए। तो MKMY तारीख की सफ़ात पे ये दर्ज होना चाहिए और आपको गवाह बना के कह रहे हैं। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर वोटिंग करा दी जाती तो यहाँ ये आपका हक, एक आम मजदूर का हक, एक आम किसान का हक, एक कैमरामैन का हक, एक सहाफी का हक, एक छोटे दुकानदार का हक, वो इस आइन के तहत, आइनी तकाजे के तहत और MKM के मुतालबे के तहत इसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती थी। आज हम कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी के मेयर को आप ताकत दें, जो बम्बई के मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है। हम नहीं कह रहे न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने पार्टी में इख्तलाफात को फिर हवा दे दी। कहा गवर्नर बनना या चेयरमैन बनना फखर की बात नहीं, कारकुन होते हुए इन ओहदों पर आना फखर की बात है। कारकुनान का इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद होना इन पर एतमाद का इजहार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बातें की इन पर मनो अमल कराएंगे। अवाम दरख्वास्त कर रहे हैं कि सड़कें टूट चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगा। कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। मकबूल सिद्दीकी भाई ने तफसीली बात आप सबके सामने रख दी है और आज MQM पाकिस्तान के कारकुनों का इतनी बड़ी तादाद में शरीक होना, ज़िम्मेदारों का, कारकुनों का, बाजियों का, और यहाँ स्टेज पर भी आपने देखा कि सभी मौजूद हैं और अपने चेयरमैन की क़यादत में मौजूद हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हर वो बात यहाँ रख दी है मीडिया के सामने जो कि आवाम के दिल की और कारकुनों के दिल की आवाज़ है, कराची के दिल की आवाज़ है। बल्कि मैं देख रहा था कि जब खालिद मकबूल भाई बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मीडिया के दोस्त सर हिला रहे थे, मतलब कि ये उनके भी दिल की बात की गई है। तो ये कराची का और इस सूबे का मुकदमा है। मैं सूबे का गवर्नर हूँ। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले हूँ। और ये वो MQM पाकिस्तान है जो अपने कारकुनों को गवर्नर भी बनाती है, चेयरमैन भी बनाती है, MNA भी बनाती है, MPA भी बनाती है और मेयर भी बनाती है।
تو یہاں گورنر بننا یا چیئرمین بننا فخر کی بات نہیں ہے، کارکن ہوتے ہوئے ان عہدوں پر آنا یہ فخر کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام ذمہ داران اور کارکنان اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی ہے اس پر منومن عمل کرائیں گے اور سب مل کر کرائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے دیا۔ کہتی ہیں ایم کیو ایم رہنماؤں کو بلدیاتی نظام کو نشانہ بنانے کے بجائے اسے مضبوط کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ سندھ کا بلدیاتی نظام اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ با اختیار اور آئینی طور پر مضبوط نظام ہے۔ اگر ایم کیو ایم پنجاب کے نظام سے اتنی متاثر ہے جہاں میئر کا ادارہ ہی موجود نہیں تو پھر انہیں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ شہری مسائل کا حل صرف تنقید سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ممکن ہے۔ اور اب بات کریں گے اہم ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین کی ملاقات۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ بی آر ٹی ریڈ لائن، شہری ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ۔ ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ کی وفد کو ریڈ لائن منصوبے کی تمام رکاوٹیں دور کرنے اور کام تیز کرنے کی یقین دہانی۔ اب آپ کو بتائیں گے میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے پہلے تھانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تعمیر ہونے والے 4 چارجنگ اسٹیشن کا بھی افتتاح کر دیا۔ کہا بلاول بھٹو زرداری کے شہر کو ترقی یافتہ اور سہولت یافتہ بنانے کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نئے سسٹم سے لائنوں کی مرمت اور فیلڈ آپریشنز مزید مؤثر ہوں گے۔ شہری خدمت کے مزید منصوبوں پر کام تیز اور کارپوریشن کی استعداد بڑھا رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کاروائیاں، 23 خوارج ہلاک۔ کرم میں ٹارگیٹڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج مارے گئے۔ خوارج کے دوسرے گروہ کے خلاف آپریشن میں 11 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ اہم خبر بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے سندھ کے مختلف اضلاع میں رواں برس قتل کے 1633 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ بھر میں مجرمانہ قتل کے 76 واقعات الگ سے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کراچی رینج میں رواں برس قتل کے 482 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سندھ کے مختلف اضلاع میں رواں برس قتل کے 1633 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ بھر میں مجرمانہ قتل کے 76 واقعات الگ سے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کراچی رینج میں رواں برس قتل کے 482 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اہم خبر ہے، یہ بلیٹن کا حصہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سندھ کے مختلف اضلاع میں رواں برس قتل کے 1633 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان یونس سے۔ جی احسان، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا جو صوبہ سندھ ہے وہ رمضان سال کے دوران جو ہے وہ بدامنی کی لپیٹ میں رہا ہے، اور سندھ کے مختلف اضلاع میں رواں برس قتل کے 1633 واقعات جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سندھ بھر میں مجرمانہ قتل کے 76 واقعات الگ سے ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اگر کراچی رینج کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ قتل کے واقعات کراچی رینج میں رواں سال جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے ہیں۔ 482 افراد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور سکھر رینج میں قتل کیے جانے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد 306 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ لاڑکانہ رینج میں قتل کے 377 واقعات جو ہے وہ رواں سال کے دوران اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ حیدرآباد رینج میں قتل کے 262 واقعات رواں سال کے دوران رپورٹ کیے گئے ہیں۔
رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرپور خاص رینج میں قتل کے 52 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور شہید بے نظیر آباد رینج کی اگر بات کی جائے تو وہاں قتل کے 154 واقعات جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیگر ہے جو رواں سال جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ریکارڈ کیا گیا ہے. 1633 کے قریب قتل جو ہے وہ افراد کو کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مختلف وجوہات پر قتل کیے جانے والے افراد کے اعداد و شمار ہیں جو کراچی پولیس نے مرتب کیے ہیں. جی بہت شکریہ احسان یونس، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے 15 سال قبل اہل خانہ سے بچھڑی 25 سالہ شمائلہ کے پیارے مل گئے. شمائلہ نے 15 سال اہل خانہ سے دور احتی شیلٹر ہوم میں گزارے. 15 سال قبل اہل خانہ سے بچھڑی 25 سالہ شمائلہ کے پیارے مل گئے. شمائلہ نے 15 سال اہل خانہ سے دور احتی شیلٹر ہوم میں گزارے. 15 سال قبل اہل خانہ سے بچھڑی 25 سالہ شمائلہ کے پیارے مل گئے. شمائلہ نے 15 سال اہل خانہ سے دور احتی شیلٹر ہوم میں گزارے. 15 سال قبل اہل خانہ سے بچھڑی 25 سالہ شمائلہ کے پیارے مل گئے. اور اب آپ کو بتائیں گے میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر بڑا کریک ڈاؤن. نشہ آور ادویات کی سر عام فروخت پر محکمہ صحت لاہور حرکت میں آ گئی. جرار گارڈن ندیم پارک میں متعدد عطائے کلینک اور میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے. میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر بڑا کریک ڈاؤن. نشہ آور ادویات کی سر عام فروخت پر محکمہ صحت لاہور حرکت میں آ گئی ہے. میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر بڑا کریک ڈاؤن. نشہ آور ادویات کی سر عام فروخت پر محکمہ صحت لاہور حرکت میں آ گئی ہے. جرار گارڈن ندیم پارک میں متعدد عطائے کلینک اور میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے ہیں. میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر بڑا کریک ڈاؤن. نشہ آور ادویات کی سر عام فروخت پر محکمہ صحت لاہور حرکت میں آ گئی ہے. جرار گارڈن ندیم پارک میں متعدد عطائی کلینک اور میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے ہیں. میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر بڑا کریک ڈاؤن. نشہ آور ادویات کی سر عام فروخت پر محکمہ صحت لاہور حرکت میں آ گئی ہے. جرار گارڈن ندیم پارک میں متعدد عطائی کلینک میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف سید ابو ذر سے. جی بتائیے گا سید ابو ذر صاحب. جی بالکل، شمالی لاہور و گرد و نواح کے علاقوں میں نوجوان نسل کو نشے پر لگانے والے عطائی اور چند میڈیکل سٹورز جو کہ عرصہ دراز سے گنونا کام کر رہے تھے اور نشہ آور ادویات اور انجیکشنز کا سرعام بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا، جس پر محکمہ صحت متحرک ہوا اور ان عطائیوں اور میڈیکل سٹورز پر نشہ آور ادویات اور انجیکشنز فروخت کرنے والوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں جرار گارڈن ندیم پارک میں علی کلینک، بسم اللہ میڈیکل سٹور، وسیم میڈیکل سٹور اور متعدد کو سیل کر دیا گیا ہے، جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نوید نے نشہ آور ادویات اور انجیکشنز اپنے قبضے میں لے کر چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیے ہیں. عوامی حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے گھنونے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے، جو کہ نوجوان نسل کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں اور کئی گھروں کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نوید نے موقع پر زین اور علی جو کہ موقع سے فرار ہو گئے اور زین کے اوپر استغاثہ بھی دیا، جو کہ ان کو متعلقہ تھانے میں ان کو حوالات میں بند کروا کے ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. اور جو عوامی حلقے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کہ نوجوان نسل کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، ان کو کئی گھروں کو اجاڑ رہے ہیں اور نوجوان نسل کو جو کہ مستقبل کے معمار ہیں، جنہیں نشے کی لعنت سے محفوظ رکھنا ہوگا. محکمہ صحت کی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کو بھی سراہا گیا ہے. جی بہت شکریہ ڈپٹی بیورو چیف سید ابو ذر ہمارے ساتھ موجود تھے.
اور اب آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی زیر صدارت خسرہ اور روبیلا ویکسینیشن مہم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو خسرہ اور روبیلا جیسی مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ 19 سے 29 نومبر 2025 تک جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا ویکسینیشن مہم کی اہداف ہر صورت مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہم کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ WHO کی ٹیمیں گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کوئی بھی بچہ خسرہ، روبیلا اور پولیو ویکسینیشن سے محروم نہ رہ جائے۔ انکاری والدین کو ویکسین کی اہمیت اور ان بیماریوں کے نقصانات سے بھی مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم نے والدین اور اساتذہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا، خدا را اپنے بچوں کی صحت اور محفوظ مستقبل کے لیے ہیلتھ ورکرز اور پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ یہ ٹیمیں اسکولوں، مدرسوں اور گھروں کی دہلیز تک پہنچ کر بچوں کو حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں، لہٰذا بچوں کو عمر بھر کی معذوری اور بیماری سے بچانے کے لیے حکومت سندھ ضلع انتظامیہ اور WHO کی کاوشوں کا ساتھ دیں۔ خبر شامل کریں گے غیر معیاری دودھ کی فروخت کی روک تھام کے لیے اقدامات کے حوالے سے کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی شرکت ہوئی۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں معیاری دودھ کی فراہمی کی ضمانت ملنے کے بعد قیمت کو مستحکم رکھنے یا اضافے پر غور ہوگا۔ ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز مشترکہ SOP بنائیں، معیاری دودھ کی یقین دہانی کروانی ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز۔